अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 उर्दू 11th ग्रेड का हम पढ़ेंगे और इसमें हमारे पास एक अफसाना है जिसका उन्वान है नया कानून, और इसको लिखा है सादत हसन मंटो ने। बहुत ही ज़बरदस्त अफसाना है और जो दर हकीकत जो एक तरह से कह सकते हैं कि गरीब लोग होते हैं वो किस तरीके से चीज़ों के हवाले से एक ख्वाहिश रखते हैं, या एक आम आदमी की जो ज़िंदगी थी जब अंग्रेज़ यहाँ पर मुसल्लत थे, जो कॉलोनियल एरा था जिसको हम लोग नौआबादियाती दौर भी बोलते हैं, या जिसको हम लोग जो है वो ऑक्यूपेशन का दौर भी बोलते हैं, जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, तो उस दौरान एक आम आदमी की अंग्रेज़ों के बारे में क्या सोच होती थी, वो दर हकीकत इस अफसाने के ज़रिए सादत हसन मंटो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सादत हसन मंटो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अफसाना की जब बात की जाती है उर्दू अफसाना की, तो उसमें सादत हसन मंटो उन अफराद में से हैं जिनका नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। और मंटो के जो अफसाने हैं वो काफ़ी ब्लंट थे, और अपने अफसानों की वजह से मंटो जो थे उनके ऊपर मुकदमे भी हुए और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई। बहरहाल हम अफसाने को पढ़ते हैं और इसके बाद फिर हम लोग जो एक्सरसाइज होगी उसको भी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकेडमी के नंबर पर रब्ता करके आप हमारे लाइव कोर्सेज में भी शामिल हो सकते हैं। अब ये कहानी जो है, इसका जो मरकजी किरदार है वो मंगू है, जो कि एक कोचवान है, यानी कि एक तांगा चलाता है, एक टोंगा मैन है, टोंगा चलाता है। और जो तांगा चलाने वाला होता है उसको कोचवान कहा जाता है। तो पूरी कहानी जो है वो मंगू के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलें जिसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। गो यानी अगरचे उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी, यानी सिफर के बराबर से मुराद यह है कि ना होने के बराबर थी, और उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। मुंह भी नहीं देखा था उससे क्या मुराद है, यानी कि वो कभी स्कूल नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात, यानी वसी मालूमात से मुराद बहुत ज़्यादा मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी, अफवाह का मतलब क्या होता है, एक झूठी खबर, अफवाह सुनी थी, तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कांधे पर, चौड़ा कांधा मतलब खुला कांधा, चौड़े कांधे पर थपकी देकर मुदब्बिराना अंदाज में बहुत अक्लमंदी वाले अंदाज में पेश गोई की थी, यानी प्रिडिक्शन की थी। देख लेना गामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। जब गामा चौधरी ने उससे ये पूछा था कि स्पेन कहाँ वाक़ है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से यानी बड़े सुकून से जवाब दिया था, विलायत में, और कहाँ। यानी विलायत में मतलब, विलायत बोलते हैं दर हकीकत जो प्रदेश होता है, फॉरेन लैंड्स को विलायत कहा जाता होता है। विलायत में और कहाँ। स्पेन की जंग छिड़ी और जब हर शख्स को पता चल गया, तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हुक्का पी पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का, यानी उस्ताद मंगू के बड़ेपन का एतराफ़ कर रहे थे, यानी कि उस्ताद मंगू की बड़ाई का को तस्लीम कर रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त मॉल रोड कहाँ पर है, मॉल रोड लाहौर में है। मॉल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए किसी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये दर हकीकत लगभग 1920 और 1930 के दरमियान का वक्त है जब ये अफसाना जो है वो लिखा जा रहा है। और ये वो वक्त था जब पहली जंग अजीम जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, और उसके बाद तहरीक खिलाफत का सारा जो सिनेरियो है वो भी डेवलप हुआ हुआ था। और इसके अलावा बड़े सगीर के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं के फसादात भी शुरू हो चुके हुए थे। उस रोज़ शाम के वक्त जब वो अड्डे में आया तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर, यानी कि गैर मामूली तौर पर यानी खिलाफ मामूल, यानी खिलाफ तवक्को तमतमाया हुआ था। तमतमाया हुआ था यानी कि उसका चेहरा जो था वो, जैसे गुस्से से जब आपका चेहरा सुर्ख होता है तो उसको हम बोलते हैं तमतमाया हुआ चेहरा। हुक्के का दौर चलते चलते, हुक्के का दौर मतलब कि दौर चलने से मुराद ये होता है कि जब वो लोग इकट्ठे बैठ के हुक्का पी रहे होते हैं, तो एक आदमी हुक्का पी के दूसरे को पाइप पकड़ाता है, दूसरा तीसरे को पकड़ाता है, तो वो इस तरह एक हुक्का जो है वो लोग बैठे होते हैं और उनके दरमियान हुक्का घूम रहा होता है, तो उसको बोलते हैं दौर चलना, जिस तरह चाय का दौर चलता है। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसादात की बात छिड़ी, तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में यानी अपने आर्म पिट में दाब कर मतलब दबा कर बड़े मुफक्किराना लहजे में, यानी बड़े अक्लमंदाना लहजे में कहा, यह किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलती रहती हैं। और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था और उस दरवेश ने जलकर ये बद्दुआ दी थी।
جا تیرے ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہی ہوتے رہیں گے، اور دیکھ لو جب سے اکبر بادشاہ کا راج ختم ہوا ہے ہندوستان میں فساد پر فساد ہوتے ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ مطلب اس کی ایک تعویل پیش کر رہا ہے، ایک توجیہ پیش کر رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں نا یہ کسی پیر کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ آئے دن ہندوؤں اور مسلمانوں میں چاقو چھریاں چلتی رہتی ہیں، یعنی کہ لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اکبر بادشاہ نے کسی درویش کا یعنی کسی فقیر کا دل دکھایا تھا، اور اس درویش نے جل کر یعنی تنگ آ کر یہ بد دعا دی تھی کہ تیرے ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہوتے رہیں گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھ لو جب سے اکبر بادشاہ کا راج ختم ہوا ہے، یعنی جب سے اکبر بادشاہ کی حکومت ختم ہوئی ہے ہندوستان میں فساد پر فساد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر حقے کا دم لگا کر یعنی حقے کا سٹا لگا کر اپنی بات شروع کی۔ یہ کانگریسی ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ 1000 سال بھی سر پٹکتے رہیں تو کچھ نہ ہوگا، بڑی سے بڑی بات یہ ہوگی کہ انگریز چلا جائے گا اور کوئی اٹلی والا آ جائے گا یا وہ روس والا، جس کی بابت میں نے سنا ہے کہ بہت تگڑا آدمی ہے، لیکن ہندوستان سدا غلام رہے گا۔ ہاں، میں یہ کہنا بھول ہی گیا کہ پیر نے یہ بد دعا بھی کی تھی کہ ہندوستان پر ہمیشہ باہر کے آدمی راج کرتے رہیں گے۔ اب وہ مطلب نا اپنی طرف سے ہر چیز کی ایک توجیہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ انگریز چلا جائے گا تو کوئی اٹلی والا، اس وقت اٹلی والا کون تھا؟ یہاں پہ مسولینی کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس وقت اٹلی کا ڈکٹیٹر تھا، یا روس والا، اب روس میں اس وقت کون تھا؟ روس میں اس وقت جو ہے وہ اسٹالن تھا، ٹھیک ہے، اور مطلب یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت روس کے اوپر بھی ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی۔ بہت تگڑا آدمی ہے، یعنی کہ بہت مضبوط آدمی ہے۔ خیر، استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی، اور یہ والا پیراگراف بہت امپورٹنٹ بھی ہے کمپریہنشن کے پوائنٹ آف ویو سے، تفہیم کے پوائنٹ آف ویو سے۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی، اور اس نفرت کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں، یعنی کہ ہندوستان پر حکومت کرتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تنفر یعنی کہ اس کی نفرت، تنفر سے مراد کیا ہے؟ نفرت، مگر اس کی نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاونی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ فوجی رہتے ہیں، فوجیوں کی جو رہائش گاہ ہوتی ہے، جس کو اردو میں کینٹونمنٹ بھی کہا جاتا ہے، کینٹونمنٹ۔ بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاونی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا۔ جب وہ کسی گورے کے سرخ و سفید یعنی کہ سفید سفید کو بولتے ہیں، سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی آ جاتی، جیسے وہ ہمارے ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے، یا وہ ایک وامٹنگ سی فیلنگ، وامٹ والی فیلنگ ہوتی ہے، تو اس کو متلی آنا بولتے ہیں۔ نامعلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھریوں والے چہرے دیکھ کر، جھریوں والے رنکلز والے چہرے دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی یعنی اوپر کی جو جلد ہوتی ہے وہ گل گل کر جھڑ رہی ہو۔ مطلب اس کو انگریزوں کی جو سکن تھی وہ اس کو پسند نہیں تھی، اور وہ اس کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی لاش کی جو خراب ہوتی ہوئی سکن ہوتی ہے، جلد ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ ان کو تشبیہ دیتا تھا۔ جب کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی، خراب رہتی، اور وہ شام کو اڈے میں آ کر ہل مارکا، اب یہ ہل مارکا کیا ہے؟ یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا مارکا، در حقیقت ٹریڈ مارک کو بولتے ہیں، جیسے وہ ڈفرنٹ سگریٹس ہوتے ہیں یا ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا جو ٹریڈ مارک ہوتا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کسی اس کے اوپر کوئی سائن بنا ہوا ہے، تو یہ در حقیقت سگریٹ کے ایک برانڈ کی بات کر رہا ہے۔ ہل مارکا سگریٹ پیتے یا حقے کے کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتا۔ یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہا کرتا تھا، آگ لینے آئے تھے اب گھر کے مالک ہی بن گئے ہیں، ناک میں دم کر رکھا ہے ان بندروں کی اولاد نے، یوں روب گانٹتے ہیں گویا ہم ان کے باوا کے نوکر ہیں، یعنی یوں روب گانٹتے ہیں یعنی ایسے روب جھاڑتے ہیں جیسے ہم ان کے باوا کے یعنی کہ جیسے ہم ان کے باپ کے نوکر ہیں۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا، یعنی کہ اپنے سینے کا غصہ نکالتا رہتا۔ شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی، جیسے کوڑ ہو رہا ہے، بالکل مردار، ایک دھپے کی مار، اور گٹ پٹ یوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ مطلب کہتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو نا جیسے اس کو کوڑ ہو رہا ہے، کوڑ کس کو بولتے ہیں؟ پلیگ کو بولتے ہیں، جس کو اردو میں طاعون بھی کہا جاتا ہے، کہ مطلب پلیگ جب ہوتا ہے نا تو پلیگ میں جسم کے اوپر دانے نکل آتے ہیں موٹے موٹے سے، اور وہ جسم بہت گندا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ شکل اس کی دیکھو جیسے اس کو کوڑ ہو رہا ہو، بالکل مردار، یعنی کہ جیسے مردار یعنی مردار سے مراد جو ایک حرام جانور ہوتے ہیں، ایک تھپے کی مار، جیسے بولتے ہیں نا ایک تھپڑ کی مار، اور گٹ پٹ مطلب فرافر، ٹھیک ہے، مطلب بول ایسے رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا، کہ مطلب باتیں کہہ رہے، مطلب انگریز کی بات کر رہا ہے کہ وہ باتیں ایسے کر رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا۔ پھر وہ اپنے دوست کو کہتا ہے، تیری جان کی قسم پہلے پہل جی میں آئی
کہ ملعون کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں، لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی ہتک ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ اس دوست کو کہتا ہے کہ یار تیری قسم، پہلے تو میرے دل میں آیا کہ میں اس ملعون کی یعنی کہ اس لانتی کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں، یعنی کہ ٹکڑے اڑا دوں، لیکن اس خیال سے ٹل گیا، یعنی اس خیال یہ سوچ کر میں رک گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی ہتک ہے، یعنی کہ اپنی بے عزتی ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا اور ناک کو خاکی قمیص سے صاف کرنے کے بعد بڑبڑانے لگ جاتا یعنی منہ ہی منہ میں ممبلنگ کرنے لگ جاتا، بولنے لگ جاتا، قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں، جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں رگوں میں خون کھولنے لگتا ہے، کوئی نیا قانون وانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے، تیری قسم جان میں جان آ جائے۔ تو کہتا ہے کہ قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ، اب یہ جو لاٹ ہے نا، یہ در حقیقت لارڈ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، یعنی لارڈ کو جو عام لوگ ہوتے تھے دیہاتی وہ لاٹ کہتے تھے، کیونکہ لارڈ کا ورڈ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا، تو یعنی کہ انگریز جب یہاں پر تھے تو وہ اپنے آپ کو لارڈ کہلواتے تھے۔ جو آپ نے مطالعہ پاکستان میں بھی پڑھا ہوگا، لارڈ میکالے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور وغیرہ وغیرہ۔ تو کہہ رہے کہ ان لارڈ صاحبوں کے یعنی کہ انگریزوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے یعنی کہ ان کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں، جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں تو رگوں میں خون کھولنے لگتا ہے، یعنی بہت غصہ آتا ہے۔ اچھا، اور جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے تانگے پر 2 سواریاں لا دیں یعنی کہ بٹھائیں، اور ان کی گفتگو سے اسے پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین کا نفاذ ہونے والا ہے، یعنی نیا قانون نافذ ہونے والا ہے، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اچھا، 2 مارواڑی جو کچہری میں، اب مارواڑی یعنی مارواڑ ایک صوبہ ہے ہندوستان کے اندر، اور مارواڑ کے رہنے والے جس طرح پنجاب کے رہنے والوں کو پنجابی بولتے ہیں، سندھ کے رہنے والوں کو سندھی بولتے ہیں، بلوچستان کے رہنے والوں کو بلوچی بولتے ہیں، تو مارواڑ کے جو رہنے والے ہیں ان کو مارواڑی بولتے ہیں۔ 2 مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں، اب جو مقدمے ہوتے ہیں نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اس کو ہم لوگ بولتے ہیں دیوانی، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوتا ہے فوجداری، یعنی کہ جو سول جو مقدمے ہوتے ہیں ان کو دیوانی مقدمے کہا جاتا ہے، جو زمین کے لڑائی فساد کے اس طرح کے جو ہو جاتے ہیں، زمین کا مسئلہ ہو گیا، طلاق وغیرہ کا، اس طرح کے جو مقدمے ہوتے ہیں ان کو دیوانی مقدمے کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کرائم بیسڈ ہوتے ہیں ان کو فوجداری کو کرمنل لا بولتے ہیں، فوجداری قانون کو، اور دیوانی قانون جو ہوتا ہے یہ سول لا ہوتا ہے۔ یعنی اپنے کسی سول مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے متعلق آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ سنا ہے کہ پہلی اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا یا ہر چیز بدل جائے گی۔ اب استاد منگو جو ہے اس کا بیسیکلی طریقہ کار یہ تھا کہ یہ بیسیکلی کرتا تھا ایوز ڈراپنگ کیا ہوتا ہے کہ مطلب جیسے آپ 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ ساتھ میں سن رہے ہیں، اور وہ اس طریقے سے سنی سنائی کی بنیاد پر اپنے ایک طرح سے نا اپنے مفروضے یا اپنے ہائپوتھیسس جو ہے وہ کریٹ کرتا تھا۔ اب اس نے ان مارواڑیوں سے سنا کہ ایک نیا قانون جو ہے وہ نافذ ہونے والا ہے، ہر چیز تو نہیں بدلے گی مگر کہتے ہیں بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ کیا بیاج کے متعلق، بیاج کیا ہوتا ہے؟ بیاج در حقیقت سیلری کو بولتے ہیں، کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو وہ مطلب آپس میں دونوں بات کر رہے تھے۔ یہ پوچھنے کی بات ہے، کل کسی وکیل سے دریافت کریں گے۔ ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے یعنی چھڑی سے بری طرح پیٹا کرتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر باگیں ڈھیلی کرتے ہوئے، باگ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو ہاتھ میں جو رینز جن کو کہا جاتا ہوتا ہے، وہ جو گھوڑے کے ناک سے میں ڈال کے پھر ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور اس سے گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہیں، تو ان کو جو رینز ہوتی ہیں ان کو باگیں کہا جاتا ہے۔ باگیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، گھوڑے کو کہتا، چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے۔ مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھ سیر یعنی آدھا کلو دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی، اور ڈکار نے نا برپنگ جو ہوتی ہے، اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا، تیری ایسی کی تیسی۔ ایک عام آدمی تھا نا، تو ایک عام آدمی کی جو لائف ہوتی ہے اس کو یہاں پہ آپ کے سامنے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے۔ شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول یعنی کہ معمول سے ہٹ کر روٹین سے ہٹ کر اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے آج اس کے پاس ایک بریکنگ نیوز تھی اور کوئی سننے والا نہیں تھا۔ آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور ہو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ آدھے گھنٹے تک وہ چابک
यानी कि वो जो छड़ी होती है जिससे वो घोड़े को चलाते हैं, वो चाबुक अपनी बगल में दबाए, स्टेशन के अड्डे की आहनी छत, यानी आहनी छत लोहे की छत के नीचे बेकरारी की हालत में टहलता रहा, यानी कि वॉक करता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के निफाज की खबर, यानी नए कानून के लागू होने की खबर ने उसको एक नई दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। वो इस नए कानून के मुतालिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके, यानी अपना पूरा दिमाग लगा के गौर फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी का ये अंदेशा, यानी ये फिक्र, क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा, बार बार उसके जहन में ये सवाल गूंज रहा था। और उसके तमाम जिस्म में मुसर्रत की, यानी खुशी की एक लहर दौड़ा रहा था। कई बार अपनी घनी मूछों के अंदर हंसकर उसने मारवाड़ियों को गाली दी। गरीबों की खुटिया में गरीबों की कुटिया में, एक कुटिया भी होता है, इसको खुटिया भी बोलते हैं, कुठिया भी बोलते हैं, गरीबों की कुटिया में घिसे हुए खटमल, नया कानून इनके लिए खौलता हुआ पानी होगा। अब वो मारवाड़ी जो थे, ये दरहकीकत, अब जारी बात है, हम यूं चुके वी आर इन पाकिस्तान, तो लकीली वी कैन टॉक अबाउट देम विद कॉन्फिडेंस। तो ये दर हकीकत वो लोग थे जो एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा हिमायत में थे। तो जो लोकल आबादी थी वो मारवाड़ियों को भी इतना अच्छा नहीं समझती थी। तो अब वो कह रहे हैं गरीबों की कुठिया या खुटिया, ये दर हकीकत झोपड़ी को बोलते हैं। गरीबों की कुठिया में घिसे हुए खटमल, खटमल किसको बोलते हैं? खटमल बेसिकली वो जो कॉकरोचेस होते हैं उनको खटमल कहा जाता है। तो वो उनको कह रहे हैं कि ये खटमल, नया कानून इनके लिए खौलता हुआ पानी होगा। खौलता हुआ पानी यानी कि बहुत ही मुश्किल चीज होगा। वो बेहद मसरूर था, यानी वो बहुत खुश था। खासकर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंचती जब वो ये ख्याल करता कि गोरों सफेद चूहों, क्योंकि वो उनको उसी नाम से याद किया करता था, कि सफेद चूहों की थूथनियां, थूथनी क्या होता है? थूथनी मुंह को बोलते हैं, जिस तरह चूहे का मुंह होता है उसको थूथनी कहा जाता है। कि सफेद चूहों की थूथनियां नए कानून के आते ही बिलों में, यानी कि बिल क्या होता है? वो जो यू नो वो जो होल होता है जिसमें मतलब चूहा घुसता है, उसको बिल कहा जाता है। कि नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी, यानी कि नए कानून के आते ही अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। जब नत्थू गंजा, अब ये वहाँ के रैंडम कैरेक्टर्स हैं, माइनर कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के। जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ लेकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उगाए। ये कहकर उस्ताद मंगू ने बड़े मजे लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगू में उसने कई मर्तबा नत्थू गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मारकर कहा, तू देखता रह क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ जरूर करके रहेगा। मतलब अब यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान के या बर्रे सगीर के जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी क्या है। मतलब हमारी अभी तक भी यही मेंटेलिटी है कि हम कहते हैं यार कि अच्छा, कभी हम लोग कहते हैं जी अमेरिका ये कर देगा, कभी हम कहते हैं चाइना ये कर देगा, बस चाइना ये करेगा तो जी हमारी मौजें हो जाएंगी, अमेरिका ये करेगा तो हमारी मौजें हो जाएंगी। यानी हम हमेशा दूसरों की जो जंग होती है उसमें से अपना फायदा तलाश करने की कोशिश में रहते हैं। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम की इश्तराकी, यानी कि जो कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, इश्तराकी सरगर्मियों के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था। देखो, दुनिया के अंदर दो ही निज़ाम चलते हैं, सरमायादाराना निज़ाम जिसको हम लोग कैपिटलिज्म बोलते हैं, और इश्तराकी निज़ाम जिसको हम लोग कम्युनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब सरमायादाराना निज़ाम में क्या होता है? सरमायादाराना निज़ाम में हुकूमत का कोई किरदार नहीं होता। हुकूमत दर हकीकत जो है वो साइड पे बैठ के आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, और जो आदमी जितना कमाना चाहे वो कमा सकता है। जबकि इश्तराकी निज़ाम में क्या होता है कि सारे रिसोर्सेज के ऊपर हुकूमत का ही हक होता है। आप हुकूमत के लिए कमाते हैं और इन रिटर्न हुकूमत आपको सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब अंग्रेज जो थे वो दर हकीकत सरमायादाराना निज़ाम के हामी थे, और रशिया के अंदर, चाइना के अंदर इश्तराकी निज़ाम जो है वो यानी एज अ आप कह सकते हैं कि एज अ सिस्टम ऑफ फाइनेंस, एज अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एग्जिस्ट करता था। अच्छा, उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम, यानी कि जो रशिया उस टाइम पे सोवियत यूनियन मौजूद थी, सोवियत यूनियन तो 1991 में आके टूटी है ना, तो उस वक्त तो सोवियत यूनियन जो थी वो बड़ी पावरफुल थी। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम की इश्तराकी सरगर्मियों के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था, और उसे वहाँ के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थी। इसलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट, यानी कि जदीद आइन के साथ मिला दिया। बात हो रही थी इंडिया एक्ट की, जबकि उसने वो दोनों चीज़ों को आपस में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। और 1 अप्रैल को पुराने निज़ाम में जो तब्दीलियां होने वाली थी वो उन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। अब देखो, एक आम आदमी यही करता है ना कि एक आम आदमी जो है उसकी चूंकि पॉलिटिक्स की जो इंसाइट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो वो बस चीज़ों को आपस में मिक्स करके ही अपनी एक थीरी जो है वो पैदा कर लेता है।
کچھ عرصے سے پشاور اور دوسرے شہروں میں سرخ پوش کون ہیں؟ یہ در حقیقت جو جن کو سرخے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو سوویت یونین ہے اس کا جو ڈومیننٹ کلر ہے وہ سرخ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی، یعنی کہ جو سوویت نظام کے جو حامی تھے، کمیونسٹ تھے، ان کی تحریک جاری تھی۔ منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا، یعنی کہ مکس کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جب کبھی وہ کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں بم ساز پکڑے گئے ہیں، یعنی بم بنانے والے پکڑے گئے ہیں، یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے، تو وہ ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ، یعنی نئے قانون کی ایک نشانی سمجھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ ایک روز اس کے تانگے میں دو بیرسٹر بیٹھے۔ بیرسٹر کون ہوتا ہے؟ ایک وکیل ہوتا ہے۔ دو بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تبادلہ خیال کر رہے تھے، یعنی کہ بات چیت کر رہے تھے، اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی۔ سیاسی نظریے سے بھی یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں۔ اب انڈیا ایکٹ میں بیسیکلی بات یہ ہو رہی تھی کہ جو مسلم آبادی والے جو ممالک ہیں ان کو ایک فیڈریشن بنا دیتے ہیں، اور جو ہندو اکثریت والی آبادی کا پارٹ ہے اس کو ایک فیڈریشن بنا دیتے ہیں، یعنی اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس میں بات یہ تھی کہ اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ انگریز کی ہی رہے گی۔ تو یہ بیسیکلی ایک آئیڈیا تھا، اور اسی کے اوپر ہی یہ دونوں وکیل جو تھے وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں بیشتر الفاظ، یعنی زیادہ تر الفاظ انگریزی کے تھے، اس لیے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا، اور اس نے کہا، یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان دو بیرسٹروں کو حقارت کی نظر سے، نفرت کی نظر سے دیکھا اور کہا، ٹوڈی بچے۔ اب ٹوڈی کس کو کہا جاتا تھا؟ جس طرح آج ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ مطلب یہ لوٹا ہے یا یہ چاپلوس ہے، تو ٹوڈی بچے مطلب ٹوڈی بچے کے مطلب کہ چاپلوس، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بھی آپ اس کو کسی بھی گالی کے ساتھ آپ اکویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوٹی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوٹی بچے کی تمیز کرنے کی اہلیت یعنی کہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس واقعے کے تیسرے روز وہ گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا۔ مزنگ بھی لاہور کا ایک علاقہ ہے، کہ اس نے یہ ساری کہانی جو ہے یہ لاہور کی ہی بتائی جا رہی ہے۔ وہ اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا کہ اس نے ان 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا۔ نئے قانون نے میری امیدیں بڑھا دی ہیں۔ اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ مطلب ہم لوگ بس اسی چیز میں ہوتے ہیں کہ یار فلانا بندہ جو ہے نا وہ بڑے عہدے پہ چلا جائے گا تو پھر میری موجیں ہو جائیں گی۔ ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ بیکار گریجویٹ جو مارے مارے پھر رہے ہیں ان میں کچھ تو کمی ہوگی، یعنی کہ کچھ لوگوں کو جابز ملے گی تو چلیں بے روزگاری کم ہوگی۔ تو اب یہ وہ ڈسکشن ہے جو گورنمنٹ کالج کے طلباء تھے وہ آپس میں یہ والی ڈسکشن کر رہے تھے۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی۔ وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو، نیا قانون۔ وہ دن میں کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے اچھی طرح ٹھونک بجا کر، یعنی کہ اچھی طرح دیکھ بھال کر کے تسلی کر کے خریدا تھا۔ اس ساز پر جب وہ نیا تھا، جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی، لوہے کی جو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ اوپر ہم کسی چیز کی کوٹنگ کر دیتے ہیں، کہ لوہے کی کیلیں تھیں لیکن اس کے اوپر نکل جو ہے اس کی کوٹنگ ہوئی تھی۔ جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں، اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا۔ اب یہ در حقیقت کیا ساز کیا چیز ہے؟ ساز در حقیقت گھوڑے کے اوپر وہ جو سامنے وہ اس کے گلے میں ڈالتے ہیں، یا اس کی وہ جو بناؤ سنگار کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تاباں ہونا، درخشاں کا مطلب ہوتا ہے روشن، تاباں کا مطلب بھی چمکدار ہوتا ہے، تو نئے قانون کا درخشاں و تاباں ہونا ضروری تھا۔ 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا وہ نہ بدل سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر، یعنی اس نئے قانون کی آمد پر جو نئی چیزیں نظر آئیں گی اس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے، اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول
سرد تھا، ٹھنڈا تھا اور ہوا میں تازگی تھی، یعنی کہ ہوا بڑی اچھی چل رہی تھی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل یعنی اسٹیبل میں جا کر، جو گھوڑوں کے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، استبل میں جا کر گھوڑے کو جوتا، یعنی گھوڑے کو جوتا مطلب گھوڑے کو، مطلب وہ جو کاٹ ہوتی ہے، جو ریڑھی ہوتی ہے، اس کے اوپر جب گھوڑے کو ڈالتے ہیں، اس میں باندھتے ہیں، تو اس کو جوتنا بولتے ہیں۔ گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل آیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی، یعنی کہ اس کی طبیعت بہت اچھی تھی، وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اچھا، اب یہاں سے کہانی کے اندر آتا ہے کلائمیکس۔ اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں، دھندلکا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو مدھم مدھم سی روشنی ہوتی ہے، جو فوگی فوگی سا موسم ہوتا ہے، صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھی، مگر سوائے اس کلگی کے، کلگی کیا ہوتی ہے؟ کلگی جو گھوڑے کے سر کے اوپر ایک تاج سا پہنا دیتے ہیں، اس کو کلگی بولتے ہیں۔ مگر سوائے اس کلگی کے جو رنگ برنگ رنگ کے پروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی، اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھی، مطلب اس کلگی کے علاوہ سب کچھ پرانا تھا۔ یہ نئی کلگی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 1 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14:30 آنے میں خریدی تھی۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکانوں کے بورڈ، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کون سی چیز نئی تھی؟ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا۔ تو اس نے دل میں سوچا، ابھی بہت سویرا ہے، دکانیں بھی تو سب کی بند ہیں۔ بس اس نے سوچا یار ابھی شاید اٹس ٹو ارلی۔ اس خیال سے اسے تسکین تھی، یعنی اسے تسلی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا، ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے، اب اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا؟ مطلب اسے لگ رہا تھا کہ شاید ہائی کورٹ سے قانون پاس ہوگا اور پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے، یعنی یہاں پر گورنمنٹ کالج لاہور کی بات ہو رہی ہے، جو لاہور کے بچے ہیں، آپ نے جی سی کالج ضرور دیکھا ہوگا، انارکلی کے بالکل پاس۔ جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے کے قریب پہنچا تو کالج کے، اب گورنمنٹ کالج اگر آپ گوگل بھی کریں تو گورنمنٹ کالج کے اندر جو اس کی مین بلڈنگ ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا وہ ٹاور، کلاک ٹاور ہے در حقیقت، اس میں ایک بہت بڑا کلاک لگا ہوا ہے اور وہ ابھی بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، دا انٹرسٹنگ تھنگ از، کیونکہ گورنمنٹ کالج جو ہے وہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہو چکا ہے، تو وہ جو کلاک ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ جب اس کا تانگا دروازے کے قریب پہنچا تو کالج کے گھڑیال یعنی بڑی گھڑی نے بڑی رونق سے، مطلب بڑے روب کے ساتھ 9 بجائے۔ جو طلبہ کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، خوش پوش تھے مطلب اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیرہ کن، خیرہ کن یعنی کہ آنکھوں کو چندھیا دینے والا، خیرہ کن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھی، یعنی ایک ایسا جلوہ، مطلب جب آپ بہت تیز روشنی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، مطلب وہ کسی ایک بہت ہی بڑی چیز کا نظارہ کرنے والی تھی۔ ٹانگے کو دائیں موڑ کر یعنی رائٹ سائڈ پر موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انارکلی میں تھا۔ انارکلی بھی ایک ترقیقت بازار کا نام ہے لاہور کے اندر۔ بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھیں اور اب لوگوں کی آمد و رفت مطلب آنا جانا بھی بڑھ گیا تھا۔ حلوائی کی دکانوں پر گاہکوں کی خوب بھیڑ تھی، جیسے آپ کو پتا ہے لوری ہیں، ٹھیک ہے، تو لوری کھاتے پیتے بھی بہت ہیں اور خرچہ بھی صحیح رچ کے کرتے ہیں۔ منیاری والے وہ ہوتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ کاسمیٹکس کی جو شاپ ہوتی ہیں، حاضری والے جو ہوتے ہیں، منیاری والوں کی نمائشی چیزیں شیشے کی الماریوں میں لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی تھی اور بجلی کی تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ جب استاد منگو کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا تو اس نے 5 مہینے بڑی بے قراری سے یعنی بڑی بے تابی سے گزارے تھے۔ اس کو یقین تھا کہ بچہ کسی نہ کسی دن ضرور پیدا ہوگا، مگر وہ انتظار کی گھڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا، یعنی کہ وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو صرف ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوتا رہے۔ مطلب ایک معصوم بھی ہے وہ، اس کی معصومیت بھی ساتھ ساتھ منٹو آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ انتظار کرتے کرتے اس قدر تنگ آ گیا کہ اپنی بیوی پر برس پڑا تھا، یعنی اپنی بیوی پر اس نے غصہ کیا تھا، تو ہر وقت مردے کی طرح پڑی رہتی ہے، اٹھ ذرا چل، پھر تیرے انگ میں تھوڑی سی طاقت تو آئے، یوں تختہ بنے رہنے سے کچھ نہ ہو سکے گا، تو سمجھتی ہے کہ اس طرح لیٹے لیٹے بچہ جن دے گی؟ مطلب وہ کہتا تھا کہ تو ہر وقت مردے کی طرح لیٹی رہتی ہے، اٹھ ذرا چل، پھر تیرے انگ میں یعنی تیرے بدن میں تھوڑی سی طاقت تو آئے، یوں تختہ بنے رہنے سے یعنی کہ یوں لیٹے رہنے سے کچھ نہ ہو سکے گا، تو سمجھتی ہے کہ اسی طرح لیٹے لیٹے بچہ جن دے گی، یعنی کہ اسی طرح لیٹے لیٹے بچہ پیدا کر دے گی۔ استاد منگو طبعاً یعنی طبیعت کے اعتبار سے بہت جلد باز واقع ہوا تھا،
وہ ہر سبب کی یعنی ہر کام کی عملی تشکیل یعنی ہر کام کو ہوتا دیکھنے کا خواہش مند تھا، بلکہ متجسس تھا یعنی کیوریس تھا، تجسس رکھتا تھا۔ اس کی بیوی گنگا دیوی اس کی اس قسم کی بے قراریوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ کہا کرتی تھی، ابھی کنواں کھودا نہیں گیا اور پیاس سے نڈال ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ایک طرح سے کیا ہے، یہ ایک ضرب المثل ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں نا کہ مطلب بہت ساری یہاں پر مثالیں ہیں، ابھی میں آپ کو کیا ہی مثال دوں، ٹھیک ہے؟ تو ڈفرنٹ طرح کی مثالیں ہوتی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا نہیں، نام پہلے ہی سوچ لیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری، یعنی کہ جلد بازی کو بتانے کے لیے کافی ساری مثالیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ کچھ بھی ہو، مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا کہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، ٹھیک اسی طرح جیسے وہ گاندھی یا جواہر لال کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ بھی یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بیسیکلی ایک کانگریسی تھا، یعنی کانگریس سے اس کا تعلق ہوگا، جبھی تو وہ گاندھی یا جواہر لال نہرو یہ دونوں در حقیقت کیا تھے، یہ کانگریس کے رہنما تھے۔ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ ان کے جلوس کے ہنگاموں اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جس پولیٹیکل لیڈر کے جلسے میں زیادہ لوگ آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہاں یار یہ سب سے اچھا لیڈر ہے۔ تو اب دیکھیں نا، یہ وہ اب بظاہر تو آپ کو منٹو ایک سٹوری سنا رہا ہے، لیکن یہاں سے در حقیقت وہ عام آدمی کی جو مینٹالٹی ہے وہ در حقیقت آپ کو یہاں پہ سے وہ بتانا چاہ رہا ہے۔ اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہو، گیندے کا وہ جو پیلا پھول ہوتا ہے، اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی تھا۔ اور اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے باعث یعنی رش کے باعث دو تین فساد ہوتے ہوتے رہ جائیں تو اس کی نظروں میں وہ اور بھی بڑا تھا۔ اور اب نئے قانون کو وہ اپنے ذہن کے اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا، یعنی کہ وہ اس کو لگ رہا تھا نیا قانون آئے گا نا تو صحیح کوئی ہلڑ بازی یا اس طرح سے کچھ ہوگا۔ انارکلی سے نکل کر وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے پاس اسے چھاونی کی ایک سواری مل گئی۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا، یعنی اپنے گھوڑے کو اس نے چلایا، اور دل میں خیال کیا چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاونی ہی سے نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ چھاونی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو، اب یہاں سے اصل انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ چھاونی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری دو انگلیوں میں دبا کر سلگایا۔ یہ سٹائل دیکھیں نا، ابھی ظاہری بات ہے ویڈیو ہوتی یا ویڈیو لیکچر ہوتا تو اس میں پھر میں آپ کو کوئی پینسل اٹھا کے، جو میرے ہاتھ میں جو پین ہے اسی سے میں آپ کو وہ سٹائل بنا کے دکھاتا، اور پچھلی نشست کے گدے پر بیٹھ گیا۔ اب مطلب اپنے ہی گھوڑے کی جو پچھلا جو ٹانگا تھا اس کے پچھلے گدے پر بیٹھ گیا۔ جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے یعنی کسی گزرے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر، جہاں پر عام طور پر تانگے والا بیٹھتا ہے، تو اس کو چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر، یعنی بڑے سکون سے بیٹھ کر اپنی گھوڑے کی باگیں دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا کرتا تھا۔ ایسے موقعوں پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہن ہنانے کے بعد، تھوڑی سی مطلب وہ جو گھوڑا نے کرتا ہے نا، نے کرتا ہے، ہن ہنانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا، یعنی بہت آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا تھا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ سے چھٹی مل گئی ہے۔ گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی۔ جس طرح گھوڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، اسی طرح استاد منگو کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسات یعنی نئی سوچیں، نئے مفروضات داخل ہو رہے تھے۔ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا۔ وہ اس قابل غور بات کو آئین جدید یعنی نئے قانون کی روشنی میں دیکھنے کی سعی کر رہا تھا، یعنی کوشش کر رہا تھا۔ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش۔ وہ اس سوچ وچار میں غرق تھا، یعنی اس سوچ میں گم تھا، اور اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا یعنی کہ ایک انگریز کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ استاد منگو کو گوروں سے بے حد نفرت تھی۔ جب اس نے اپنے تازہ گاہک کو گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہو گئے۔ پہلے تو جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دیں اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر اس کے خیال میں آیا ان کے پیسے چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے۔ کلگی پر جو مفت میں 14.5 آنے خرچ کر دی ہیں، ان کی جیب ہی سے وصول کرنے چاہیے، چلو چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی خالی سڑک پر بڑی صفائی سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور آنکھ جھپکنے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا، یعنی وہاں پہنچ گیا۔ گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اس نے تانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے گورے سے پوچھا، صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ مطلب اس نے اس کے سٹائل، اسی کے سٹائل میں جس طرح انگریز اردو بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اسی سٹائل میں اس نے پوچھا، صاحب بہادر
کہاں جانا مانگتا ہے؟ تو اس سوال میں بلا کا طنزیہ انداز، یعنی کہ وہ دماغ اس کا پھیرا ہوا تھا نا، تو بڑے طنزیہ انداز میں اس نے یہ بات کی۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھنچ گیا، اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتنے سے تھوڑی کے بالائی حصے تک چلی آئی تھی، ایک لرزش کے ساتھ، یعنی ایک تھر تھراٹ کے ساتھ گہری ہو گئی، گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانوری لکڑی میں دھاری ڈال دی ہے۔ شیشم ٹالی کے درخت کو بولتے ہیں۔ یعنی اس نے اپنا آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو اس نے منہ ٹیڑھا کر کے اس نے یہ بولا۔ اس کا چہرہ ہنس رہا تھا، اور اپنے اندر اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بسم کر ڈالا تھا۔ یعنی کہ اس نے ایسے سٹائل سے بات کی نا کہ اس نے کہا کہ اس نے سوچا کہ یار میں نے اس کی انسلٹ کر دی۔ جب گورے نے جو بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں، یعنی کھمبے کے پیچھے ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ سلگا رہا تھا، مڑ کر تانگے کے پائیدان کی طرف، یعنی پائیدان کو ہوتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ پاؤں رکھ کے تانگے کے اوپر بیٹھتے ہیں، تانگے کے پائیدان کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک استاد منگو کی اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں، یعنی انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور ایسا معلوم ہوا کہ بیک وقت کہ سائملٹینیسلی آمنے سامنے کی بندوقوں سے گولیاں خارج ہوئیں۔ مطلب ان دونوں نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا، ایسا دیکھنے کا سٹائل ایسے تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری کر رہے ہیں، اور آپس میں ٹکرا کر ایک آتشی بگولا بن کر، یعنی کہ ایک دوسرا دو بندوقوں کے گولے آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے ایک بلاسٹ سا پیدا ہوتا ہے، ایک آتشی بگولا یعنی آگ کا گولا بن کر اوپر کو اڑ گئے۔ استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے، یعنی کہ وہ جو رینز ہوتی ہیں، وہ جو گھوڑے کی جو لگام ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر لپیٹا ہوا تھا نا، تو اس کے بل کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا، اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی آنکھوں سے چبا رہا ہے، اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے، یعنی نیلی پینٹ پر سے غیر مرئی چیزیں، یعنی کہ غیر مرئی نہ دکھائی دینے والی چیزیں جھاڑ رہا ہے، گویا وہ استاد منگو کے اس حملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گورے نے سگریٹ کا دھواں نکالتے ہوئے کہا، جانا مانگتا یا پھر گڑبڑ کرے گا؟ مطلب اس نے اس کو پوچھا کہ جانا مانگتا مطلب کہ جاتا ہے یا پھر مستی کرے گا؟ وہی ہے۔ یہ لفظ استاد منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے لگے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انگریز کے ساتھ پہلے بھی استاد منگو کا کوئی نہ کوئی پھڈا ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ استاد منگو نے کہا ارے یہ تو وہی ہے، وہی ہے۔ اس نے یہ لفظ اپنے منہ کے اندر ہی اندر دہرائے، اور ساتھ ہی اسے پورا یقین ہو گیا کہ جو گورا اس کے سامنے کھڑا تھا وہی ہے جس سے پچھلے برس، یعنی پچھلے سال اس کی جھڑپ ہوئی تھی، یعنی لڑائی ہوئی تھی، اور اس خامخواہ کے جھگڑے میں جس کے باعث، خامخواہ کے بلا وجہ کے جھگڑے میں جس کے باعث گورے کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی، اسے تاوان و کرہن، تاوان و کرہن کا مطلب ہوتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بہت سی باتیں سہنا پڑی تھی۔ استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا، بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے، مگر وہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر، یعنی کسی خاص مجبوری کی بنا پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ، یعنی عدالت کا غصہ عام طور پر کوچوانوں پر ہی گرتا ہے، یعنی کہ اس طرح کے مسائل میں عام طور پر جو لوور کلاس ہوتی ہے اس کو ہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور 1 اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا، کہاں جانا مانگتا ہے؟ استاد منگو کے لہجے میں چابک جیسی تیزی تھی، یعنی کہ بہت تیزی سے، بہت چلاکی سے اس نے یہ بات کہی۔ گورے نے جواب دیا، ہیرا منڈی۔ ٹھیک ہے، اب ہیرا منڈی در حقیقت کیا ہے؟ لاہور کے اندر مطلب ایک ریڈ لائٹ ایریا ہے جہاں پر جسم فروشی کی جاتی ہے، مطلب ایک غلط جگہ ہے۔ کرایہ 5 روپے ہوگا۔ استاد منگو کی مونچھیں تھر تھر آئیں۔ یہ سن کر گورا حیران ہو گیا، وہ چلایا، 5 روپے؟ کیا تم، مطلب وہ کہنے لگا ہوگا نا کیا تم پاگل ہو؟ یہ اس طرح سے یہ ترقی کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات ابھی آدھی اس نے پوری کی اور آدھی بات اس نے نہیں مکمل کی۔ ہاں ہاں 5 روپے۔ یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا داہنا ہاتھ، یعنی اس کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا بھینچ کر ایک وزنی گھونسے کی شکل اختیار کر گیا، یعنی کہ اس نے ایک پورا مکے کی شکل اختیار کر گیا۔ کیوں جاتے ہو یا بیکار باتیں بناؤ گے؟ استاد منگو کا لہجہ زیادہ تیز ہو گیا۔ اب استاد منگو جو ہے نا، وہ عام طور پر کیا تھا کہ لوگ جو تھے وہ سبمسو ہوتے تھے انگریزوں کے سامنے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ یہاں پہ رول کر رہے تھے، لیکن ابھی آج استاد منگو جو ہے وہ اس کے سامنے شیر ہوا ہے۔ گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر، یعنی پچھلے سال کے واقعے کو سامنے رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پھر کھجلا رہی ہے،
یعنی کہ اس کی کھوپڑی پھر کھجلا رہی ہے کہ اس کا دماغ پھر خراب ہو رہا ہے۔ اس حوصلہ افزا خیال کے تحت، حوصلہ افزا کا مطلب ہوتا ہے جس میں آپ کو سکون، مطلب اس کو یہ سوچ کر سکون ہوا، اور اس کے تحت وہ ٹانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو ٹانگے پر سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ مطلب اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے اس چھڑی سے اس کو کہا نیچے اتر۔ بید کی یہ پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران، ران ہوتا ہے جو آپ کی یہ جو کافس نہیں ہوتی ہیں آپ کی، یہ جو پنڈلیاں ہوتی ہیں، موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی۔ اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پست قد مطلب چھوٹے قد کے گورے کو دیکھا، گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن سے ہی اسے پیس ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر اس کا گھونسا یعنی اس کا مکہ کمان میں سے تیر کی طرح اوپر کو اٹھا، جس طرح کمان سے، جس طرح آرچ میں سے تیر نکلتا ہے، کمان میں سے تیر کی طرح اوپر کو اٹھا، اور چشم زدن میں یعنی کہ ایک لمحے میں گورے کی ٹھڈی کے نیچے اس کی چن کے نیچے، ٹھوڑی کے نیچے جم گیا۔ دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے اتر کر اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ ششدر و متحیر، ششدر کا مطلب ہوتا ہے حیران، متحیر کا مطلب بھی حیرت مند۔ ششدر و متحیر گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی گھونسوں سے، یعنی وہ زوردار جو مکے تھے، بچنے کی کوشش کی، اور جب دیکھا کہ اس کے مخالف پر دیوانگی کی سی حالت ہے اور اس کی آنکھوں میں سے شرارے برس رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں سے یعنی کہ اس کی آنکھوں میں سے آگ برس رہی ہے، تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا۔ اس کی چیخو پکار نے استاد منگو کے باہوں کا کام یعنی اس کے ہاتھوں کا کام اور بھی تیز کر دیا۔ وہ گورے کو جی بھر کے پیٹ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا جاتا تھا، پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں کہ آج 1 ہے اور آج بھی وہی تم اکڑ کر رہے ہو، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ مطلب اس کو لگ رہا تھا کہ بس اب جیسے آزاد ہو چکے ہوئے ہم لوگ جمع ہو گئے، اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے، استاد منگو کی پکڑ سے چھڑایا۔ استاد منگو ان 2 سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا اور اس کی چوڑی چھاتی پھولی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، منہ سے جھاگ بہ رہا تھا، اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ مجمع کی طرف دیکھ کر وہ ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، یعنی کانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ اب یہ ضرب المثل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ دن گزر گئے جب مزے ہوا کرتے ہوتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ اور بیچارہ گورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کے مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا اور کبھی ہجوم کی طرف۔ استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے۔ راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے ایک نہ سنے۔ نیا قانون کیا بک رہے ہو، قانون وہی ہے پرانا۔ اور اس کو حوالات میں یعنی اس کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو در حقیقت یہ افسانہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ایک چھوٹی سی خبر کے اوپر کیسے وہ بڑی بڑی پلاننگز کر لیتا ہے، کیسے وہ اپنے آپ سے نکل آتا ہے اور حقیقت میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہونا ہوتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جناب ایکسرسائز کے اوپر۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہمارے پاس افسانہ کی ڈیفینیشن آتی ہے۔ لغت میں افسانہ ایک جھوٹی کہانی کو بولتے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو زندگی کا ایک جز پیش کرتی ہے، یعنی زندگی کا ایک حصہ پیش کرتی ہے۔ افسانہ جو ہے اختصار اور وحدت تاثر کی بھی حامل بھی ایک کہانی ہوتی ہے، یعنی کہ اختصار سے مراد مختصر ہوتی ہے، وحدت تاثر یعنی کہ اس میں ایک ہی تاثر یعنی ایک ہی ٹیمپرامنٹ رکھا جاتا ہوتا ہے۔ افسانہ یا مختصر افسانہ کم سے کم آدھے گھنٹے میں پڑھے جانے والا ایک قصہ ہوتا ہے، جس میں کسی ایک واقعے یا زندگی کے کسی ایک پہلو کو اختصار اور دلچسپی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی افسانہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس کو آپ ایک نشست میں پڑھ سکتے ہیں۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی میں پلاٹ آتا ہے، کردار آتے ہیں، نقطہ نظر یا مرکزی خیال آتا ہے جس کو پوائنٹ آف ویو کہا جاتا ہے، مکالمہ یعنی کہ ڈائلاگز ہوتے ہیں، آغاز و اختتام یعنی انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن ہوتا ہے، اور اسلوب بیان یعنی کہ سٹائل جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت 6 اس کے کیا ہیں، اجزائے ترکیبی ہیں۔ اور اس کے بعد مترادف الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوں، جیسے شب اور رات، آدمی، انسان۔ اور ایکسرسائز ایک چھوٹی سی ہے کہ باہم مترادف الفاظ کی نشاندہی شناخت کریں۔ تو اب اس میں بہادر، ٹھیک ہے، اور بہادر کس کو بولتے ہیں؟ بہادر نڈر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیال جو ہے وہ، خیال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوچ، ٹھیک ہے۔ شجر درخت کو بولتے ہیں، آغاز ابتدا کو بولتے ہیں، آسان کا مطلب ہوتا ہے سہل، پرانا کا مطلب ہوتا ہے قدیم۔ تو یہ در حقیقت اس کا ایک ایک جو ہے وہ آپ کو میں نے مترادف الفاظ جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے سبق میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 3 پڑھیں گے، تاریخ کا کفن، جو کہ عمر جلیل کا لکھا ہوا ایک خوبصورت سا افسانہ ہے،
اور اگر آپ ہماری لائیو کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. آل دا بیسٹ, خدا حافظ.